जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी को कहा, हुसैन हक्कानी ने वहां पे कैंपेनिंग की, वहां से फिर साइफर आ गया। इसका मतलब है कि ये सारा कुछ यूं करके घुमा है। आपके ख्याल में हुसैन हक्कानी जो है वो इतना पावरफुल है, वो अमेरिका को मना लेगा? अगर हुसैन हक्कानी वाकई इतना तगड़ा है ना, तो इमरान खान साहब यकीन कीजिए आपके बजाय फिर उसको वजीर आजम होना चाहिए। वे थानेदारा तेरी मेहरबानी, तू इन्हों जमहूरियत याद कराती। आज इमरान खान साहब को जो है ना ये सारी चीजें अब याद आई हैं। खान साहब, आई डिड नॉट आस्क यू दिस क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा है कि आप जब हुकूमत में आएंगे तो एस्टैब्लिशमेंट का एहतसाब करेंगे आप? वो हलेदा रोना रोंदा पे है, ओ जी बाजवा ने ये कर दिया तो बाजवा ने वो कर दिया। ये रोना पिटना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, एक पॉडकास्ट के अंदर वो बैठे हैं और उसके अंदर ये जो अमेरिका के हवाले से उनका जो एक यू टर्न था, जिसमें उन्होंने कहा जी जनरल बाजवा, जो उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा ने एक्चुअली ये सब कुछ इनिशिएट किया था और अमेरिका को कन्विंस किया कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो ख़ुद बड़े एंटी अमेरिकन हैं और बाजवा साहब जो हैं वो बड़े प्रो अमेरिकन हैं। तो इस वजह से ये सारा कुछ जनरल बाजवा के ऊपर उन्होंने जो डाला था उसकी उन्होंने कुछ वजाहत पेश की है अपने इस पॉडकास्ट के अंदर। वो वजाहत क्या है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात का क्रेडिट ज़रा इमरान खान साहब को देना चाहूँगा कि ये जिन साहब को मुजम्मल हसन साहब हैं, ये पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूब के ऊपर, इनको ये दिया गया दूसरा पॉडकास्ट है इमरान खान साहब ने जो दिया है। आप सिर्फ इस चीज़ को ज़रा कंपेयर कीजिए मुस्लिम लीग नून के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये उनकी वो मीडिया स्ट्रैटेजी है जो काबिल तारीफ़ है कि ये कितने आगे हैं एज़ कम्पेयर टू मरीम नवाज़ या हमज़ा शहबाज या बिलावल भुट्टो। इन लोगों से कितना आगे हैं कि ये हर मीडियम के ऊपर जो है ना प्रेजेंट होते हैं रोज़ाना। तकरीबन इमरान खान साहब अगर रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन या तो वो आके टीवी के ऊपर ख़िताब कर रहे होते हैं या किसी ना किसी तरह आपको वो स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ जो हैं या बिलावल भुट्टो जो हैं वो इतने मतलब दकियानुसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, उनकी मीडिया पॉलिसी इतनी ख़राब है कि वो मैं एक मुस्लिम लीग नून के बंदे से मैं बात कर रहा था, मैं कहा जी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ना वो ਜਿਹੜਾ सब तो बेस्ट बंदा बनता है ना वो लाहौर ਦਾ पावा अख्तर लावा ही बनता है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ थ्रू ਜਿਹੜਾ है ना अपनी गलबात अगे ਵਧਾਓ। इंटरव्यूज़ वगैरह जर्नलिस्ट को देना ये आप लोगों के बस का रोग नहीं रहा, फारिग हो चुके हैं मैं सबके सब। तो ये मैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब की तारीफ़ करना चाहूँगा, बहुत अच्छा, मतलब द क्वालिटी ऑफ द पॉडकास्ट वॉज वेरी गुड। आई कैन डिबेट द क्वेश्चंस क्योंकि मैं ये मुजम्मल हसन साहब को एज ए जर्नलिस्ट तो मैं नहीं जानता, लेकिन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कुड हैव बीन बेटर। मैंने हार्डली कहीं पे जो है वो इमरान खान साहब को ये देखा कि उनसे जो है किसी बात पे निगेट किया गया हो या कहा उनके फैक्ट चेकिंग की गई हो या उनको काउंटर क्वेश्चन किया गया हो। हार्डली कोई ऐसा कोई मौका था, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो सवाल किए गए। लेकिन द क्वालिटी ऑफ द पॉडकास्ट, द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, बैकग्राउंड, पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, शशके पूरे थे उस पॉडकास्ट में। खैर, लेकिन बट स्टिल चंद इंपॉर्टेंट सवाल थे जो पूछे गए, उसके जो उन्होंने जवाब दिए ज़रा उसको एवेल्यूएट करते हैं। सबसे पहले तो उनसे सवाल किया कि जी क्या महसूस कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा जी 3.5 महीने से, तकरीबन ये 50-51 मिनट का ये पॉडकास्ट था। उन्होंने कहा जी 3.5 महीने से मैं 2 कमरों में बंद हूँ, मैं आउटडोर इंसान हूँ, मेरे लिए कमरे में बंद होना बड़ी गैर मामूली चीज़ है। फिर उनसे पूछा गया जी आपकी टांग कैसी है? उस पर उन्होंने कहा जी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, थोड़ी सी गुंजाइश है, जिसका ख़तरा ये है कि अगर ये मुकम्मल जो है वो ठीक ना हुई तो फिर एक दफ़ा अगर झटका लग गया तो फिर दोबारा ख़राब हो सकती है। तो इसलिए मैं पूरी एहतियात कर रहा हूँ, आगे मुझे इलेक्शन कैंपेन करनी है। तो 3.5 महीने आराम कर लिया, मैं 2-3 हफ्ते मज़ीद आराम कर लूँ ताकि मेरी टांग जो है वो पूरी तरह ठीक हो जाए। तो अगर इमरान खान साहब 2-3 हफ्ते अभी मज़ीद कह रहे हैं तो 3.5 माह तो हो चुके हैं उस इंसिडेंट को, यानी तकरीबन 4.5 माह, 1 माह और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 हफ्ते अगर वो कह रहे हैं तो तकरीबन इतने, मतलब कुछ 4 महीने से 4.5 महीने का टाइम पीरियड इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि जी आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें आपने कहा कि अमेरिका साजिश में मुलविस नहीं, तो इसकी वजाहत दे दें, क्या वाकई आपने ऐसा बयान दिया? अब उनका जवाब जो है ना वो आपने गौर से सुनना है। उन्होंने कहा वो बड़ा वाज़ेह है, जो मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दिया है, मैंने उससे कहा कि द साइफर इज़ रियल। साइफर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखा गया, हमारी काबीना में इसके मिनट्स हैं, वो पार्लियामेंट में रखा गया, डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी, मैं ये कह रहा था कि हमें ये था कि वो अमेरिका में जनरेट हुआ, लेकिन बाद में हमें पता चला, उन्होंने कहा जी बाद में हमें पता चला कि हुसैन हक्कानी को जनरल बाजवा ने मेरे खिलाफ अमेरिका में कैंपेन करने के लिए वहाँ पे हायर किया। उसकी ट्वीट है जिसमें उसने कहा कि इमरान खान एंटी अमेरिकन है और जनरल बाजवा प्रो अमेरिकन है। ये बाकायदा लॉबी की गई, इनिशिएट यहाँ से हुआ, फिर वहाँ से डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी और यहाँ उन्होंने अदम एतमाद कर दी। आप ज़रा देखिए, अब ये जो जवाब है इसमें कोई सीधी बात नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है। डायरेक्टली अमेरिका को अक्यूज़ नहीं कर रहे, अभी भी नहीं कर रहे, सिंपली सिर्फ ये कह रहे हैं हाँ जी साइफर हकीकत है। ये दोबारा एक वेग जवाब, हम ये समझे थे वहाँ से इनिशिएट हुआ है, वहाँ से नहीं हुआ,
جنرل باجوہ نے کہا تھا. اچھا اب سٹوری بیسیکلی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, جنرل باجوہ نے حسین حقانی کو کہا, حسین حقانی نے جو ہے وہ وہاں پہ کیمپیننگ کی اور وہاں سے پھر سائفر آ گیا, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کچھ یوں کر کے گھوما ہے. اور بھائی میرے, مجھے ایک ذرا تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مار کے ذرا مجھے جواب دیجیے, آپ کے خیال میں حسین حقانی جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ بندہ ہے امریکہ کے اندر, مطلب اتنا تگڑا ہے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ یہاں سے کوئی بھی اس کو کہے گا یا اس کو ہائر کر لے گا حسین حقانی کو چند $1,000 یا چند لاکھ ڈالر دے کے, اور وہ امریکہ کو منا لے گا, وہ امریکہ کو منا لے گا کہ جناب اے دیکھو جی عمران خان تو بہت خطرناک ہے تو اس کی حکومت آپ فارغ کریں, اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ حکومت فارغ کرا دے گا. کیا بچوں والی یار, یہ کیا بچوں والی سٹوری ہے سیریسلی. اور اگر حسین حقانی واقعی اتنا تگڑا ہے نا کہ وہ ایک سپر پاور کو اس طرح کنونس کر لے سکے, تو عمران خان صاحب یقین کیجیے آپ کے بجائے پھر اس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے. پاکستان کا وزیر اعظم نہ حسین حقانی کو ہونا چاہیے, نہ شہباز شریف کو, نہ بلاول بھٹو کو تو آئیں, نہ عمران خان کو, حسین حقانی کو لے آ کے جڑا نا وزیر اعظم بنا دے. اور یار آپ نے امریکہ کو کیا, مطلب امریکہ کوئی وہ چھوٹی سی بچی ہے, 14 15 16 سال کی چھوٹی سی بچی ہے جو کسی کی بھی بہکاوے میں آ جائے گی, کوئی اس کو ٹافی لا کے دے گا, آئس کریم لا کے دے گا, امریکہ کا اچھا انجوائے کا, چلو جی ٹھیک. اور میرے بھائی ان کے پورے وہاں پہ CIA آپریٹ کرتی ہے, پینٹاگون پوری طرح آپریٹ کرتا ہے, ان کے کتنے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں, پاکستان ڈیسک ہوتا ہے وہاں پہ, ان کا پورا فورن آفس جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پوری طرح اپنی ایویلیویشن کرتا ہے. یہاں سے کوئی بھی جا کے ان کو کنونس کر لے گا اور وہ مان جائیں گے, اچھا عمران خان اڈا پیڑا ہے, چلو جی ہٹاؤ عمران خان. کیا عمران خان, اچھا میں حیران ہوں کہ یہ جن صاحب جو ان کا انٹرویو کر رہے تھے, ہی شوڈ ہیو آسکڈ دیم کہ خان صاحب کیا یہ پاسبل ہے کہ یہاں سے باجوہ صاحب نے حسین حقانی کو کہا, حسین حقانی نے امریکہ کو بنایا, اور امریکہ نے جناب ہمارے ایمبیسڈر کو لا گئے, چلو پتر فوراً فارغ کرو عمران خان, اور وہ فارغ ہو گئے. فار گاڈ سیک یار, کم آن, ایٹ لیسٹ یہاں پہ کاؤنٹر کویشچن تو کر لینا تھا, ان سے پوچھ تو لینا تھا کہ خان صاحب یہ اس طرح ہوتا ہے کیا, سیریسلی اس کے کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس؟ آپ اس کی ایک ٹویٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جی اس نے یہ ٹویٹ کر دی تھی. آپ نے 36,000 ٹویٹیں ماضی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کی ہوئی ہیں آپ نے, جس سے آپ نے جو ہے وہ یو ٹرن لیے ہیں. ایک زمانے میں آپ آف شور کمپنیوں کو برا بھلا کہتے تھے, آپ کی اپنی آف شور کمپنیاں نکل آئیں, شوکت خانم کی آف شور کمپنیاں, آپ نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ اس کی نکل آئیں, اور پتہ نہیں 10,000 چیزیں ہیں, 10,000 چیزیں جو آپ کی ٹویٹس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا آپ اندر بند ہو جاتے ہیں. فار گاڈ سیک یار, مطلب کوئی بچوں والی باتیں مت کیا کریں, ایک میچور سیاستدان ہیں آپ. اس کے بعد اگلا سوال آیا جی, اچھا سوال کی جو سبسٹنس ہے, جو اس کی نریشن ہے وہ دیکھیے. جنرل باجوہ کا بھی بیان آیا کہ آپ ملک کے لیے خطرہ تھے, اس پر کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, اب اس پہ یہ جو صاحب تھے انہوں نے جاوید چودھری صاحب کا جو پورا پیراگراف ہے, وہ پورا پیراگراف, چلے میں ایکچولی مجھے نا جاوید چودھری صاحب سے بھی میری کل بات ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے جو کہا, انہوں نے کہا جی دیکھیں جو کچھ میں نے لکھا ہے نا, جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ میں اس کی تردید نہیں کر رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا کانٹیکسٹ نہیں پڑھ رہے. میں نے اپنے کالم میں جو کانٹیکسٹ لکھا ہے یہ اس کو نہیں پڑھ رہے. انہوں نے مجھے اسپیسیفکلی وہ جو کالم ہے, یہ میں آپ کو اس کی اسکرین کے اوپر دکھا دیتا ہوں, اس پہ انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ جی میں نے پوچھا, یعنی جاوید چودھری صاحب نے جنرل باجوہ سے پوچھا, میں نے پوچھا آپ نے عمران خان کی حکومت کیوں گرائی؟ جنرل باجوہ کا جواب تھا ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر, اسی کالم میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل باجوہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں گرائی, ہمارا جرم صرف یہ تھا ہم نے ان کی حکومت بچائی کیوں نہیں. یہ لکھا ہوا ہے اسی کالم میں, جس کالم کا بار بار یہ عمران خان صاحب ذکر کر رہے ہیں نا, اس میں لکھا ہوا ہے عمران خان چاہتے تھے ہم آگے بڑھ کے ان کی حکومت بچائیں. میں نے پوچھا, جاوید چودھری صاحب نے پوچھا آپ یہ کر دیتے, آپ اس سے پہلے تو یہ کرتے رہے تھے. جنرل باجوہ کا جواب تھا میں اگر اپنا فائدہ دیکھتا جو میرے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل تھا, میں عمران خان کو سپورٹ کرتا رہتا, عزت کے ساتھ عمران خان سے فیئر ویل لے کر ریٹائر ہو جاتا, لیکن میں نے ملک کے لیے اپنے امیج کی قربانی دے دی. میں نے مشکل لیکن صحیح فیصلہ کیا. میں نے پوچھا یہ صحیح فیصلہ کیسے تھا؟ ان کا جواب تھا ہماری ریڈنگ تھی یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں, یہ رہے تو ملک میں نہیں رہے گا. میں نے پوچھا مثلاً, یہ بولے مثلاً وزیر اعظم نے کابینہ کے اجلاس میں سعودی کراؤن پرنس کو پنجابی میں کوئی گالی دی تھی, اس کا پھر آگے ذکر آ دیں. تو اس کے اندر وہ اسٹریٹ فارورڈ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی حکومت نہیں کرائی ہے. ہاں البتہ ہماری ریڈنگ یہ ضرور تھی ان کے بارے میں کہ جس طرح یہ حکومت کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ ریڈنگس تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں, اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ جب عمران خان صاحب آپ جب اپوزیشن میں تھے اور نواز شریف کے حوالے سے, شہباز شریف کے حوالے سے جب کیسز ہو رہے تھے, پیناما کے کیسز چل رہے تھے, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بارے میں بھی ریڈنگز دی ہوئی تھی؟ نہیں دی ہوئی تھی. آپ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں بلا کے جو ہے وہ بریفنگز دی جاتی تھی. آپ کیا, آپ کے ٹٹو صحافی بیٹھ کے یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں بیٹھ کے بریفنگز دی جاتی تھی, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟
تو یہاں پہ ان صاحب نے بھی یہی سوال کیا جی جنرل باجوہ کا بھی بیان آیا کہ آپ ملک کے لیے خطرہ تھے, اس پر کیا کہیں گے؟ تو جواب انہوں نے دیا جنرل باجوہ کے اس بیان کے 2-3 پہلو ہیں جو سارے پاکستان کے لیے خطرناک ہیں. سب سے پہلے گریڈ 22 کا افسر کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ملک کی بہتری کر رہا ہے یا اس کو تباہ کر رہا ہے؟ ہاں, تو جب وہ پہلے ہوتا تھا بھائی, جب آپ اس کے ریسیونگ اینڈ کے اوپر, جب آپ اس کے بینیفیشری تھے, اور جب یہ سب کچھ نواز شریف کے حوالے سے ہوتا تھا اور آپ کو بلا کے, تب کیونکہ آپ کا سیاسی فائدہ تھا, تب آپ کو وہ والی اسٹیبلشمنٹ بڑی پسند تھی کہ ہاں جی ٹھیک ہے, چک کے رکھو نواز شریف نو چڑھانا ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں جی اس نے کس طرح یہ فیصلہ کیا, بند کمروں میں اپنے پولیس کو ملا کے فیصلہ کرتا ہے. اچھا کہانی یہاں تک آ گئی ہے کہ منتخب حکومت کو سازش کر کے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ لوگ جن کو حلف اور پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا وہ کیسے بہتری اور خطرے کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ہاں, اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو جب 2017-2018 میں سب کچھ ہوتا تھا تب آپ کہتے تھے ان کا تو کام ہے فوج کے خلاف بولنا. آپ کے ٹٹو اینکر بھی اس وقت سارے یہی کہا کرتے تھے, اور جی ان لوگوں کا تو کام ہے بلا وجہ فوج کے خلاف یہ بات کر رہے ہیں. تب آپ کو تکلیف نہیں ہوتی تھی, تب آپ کو یہ حلف اور یہ آئین یاد نہیں آتا تھا, تب تو آپ کیونکہ بینیفیشری تھے نا, تب تو آپ کے فائدے میں جا رہا تھا. آپ نے کہا جی ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے بالکل جو کچھ کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. اور اس کے بعد پینما کے حوالے سے وہ جو JIT بنی تھی, آپ کو تو بڑی خوشی ہوئی تھی کہ اس کے اندر MI اور ISI کے بندے بیچ میں ڈلے ہوئے ہیں. تب آپ کو احساس نہیں ہوا تھا کہ نہیں یار یہ ان کا کام نہیں ہے, MI اور ISI کا یہ کام نہیں ہے, ان کا کام کچھ اور ہے, ان کا کام ان چیزوں کی انویسٹیگیشن کرنا نہیں ہے. لیکن آپ ظاہری بات ہے اس کے بینیفیشری تھے, آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے کہتے ہیں آج پاکستان 75 سالہ تاریخ کے سب سے خطرناک موڑ پر کھڑا ہے. جنرل باجوہ جب اس سازش کا سوچ رہا تھا میں نے اسے تب بھی بتایا, شوکت ترین نے بھی اسے بتایا, جو آدمی پراؤڈلی کہتا تھا میں نے حکومت گرائی کیونکہ ملک کو خطرہ تھا, اچھا اس نے کہیں بھی یہ نہیں کہا. میں نے ابھی جاوید چودھری صاحب کا کالم کوٹ کر کے بتایا کہ انہوں نے خاص طور پہ لکھا ہے اس کے اندر کہ میں نے نہیں گرائی. اب یہ جب یہاں پہ بول رہے تھے کہ جی میں نے وہ پراؤڈلی کہتا ہے میں نے حکومت گرائی, یہ جنرل باجوہ کو کوٹ کرتے ہوئے عمران خان صاحب غلط کوٹ کر رہے ہیں. اب یہاں پہ اگر یہ جو صاحب تھے جو ان کا پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, یہاں پہ ان کو کاؤنٹر کویشچن کرنا چاہیے تھا کہ نہیں خان صاحب یہ اس نے نہیں کہا, یہ اس کالم کے اندر نہیں لکھا ہوا, نہیں کیا گیا, کوئی کاؤنٹر کویشچن نہیں کیا گیا. ہاں ٹھیک ہے جو آپ بولتے جا رہے ہیں بولتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح کا ظلم ہم پہ ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایبسولوٹلی گول مول جواب, کوئی سر پیر نہیں, بالکل کوئی سر پیر نہیں. اگلا سوال, جنرل باجوہ نے کہا ان کے پاس کچھ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں, یہ کس طرح ہم پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اب یہ تو آپ کو جنرل باجوہ کو لا کے دکھانا پڑے گا کہ جنرل باجوہ نے یہ کہاں پہ بات کہی ہے کہ ان کے پاس یہ آڈیوز اور ویڈیوز ہیں. ٹھیک ہے, اس کا جواب آتا ہے یہ بھی پاکستان کے آئین کی مکمل خلاف ورزی ہے, اس کو صرف اسی پر سزا ملنی چاہیے. بطور وزیر اعظم یہ پرائیویٹ لائن کو ریکارڈ کرتے تھے. جی مجھے انٹرویو کے دوران آپ نے کہا تھا آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے آپ کے ساتھ جب انٹرویو کیا تھا تو میں نے اسپیسیفکلی اس کے اندر یہ بات کی تھی کہ خان صاحب یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے کہا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا, کرنے دیں ان کو ریکارڈ, پوری دنیا کے اندر اس طرح ہوتا ہے. تب میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ نہیں خان صاحب میں یہ طریقہ غلط ہے, ایک پرائم منسٹر کی اپنی پرائیویسی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے اس کو مجھے جسٹیفائی کر کے بتایا تھا. آگے چلیں, اور پھر انہوں نے وہ ٹیپس ریلیز کی. یہ کس طرح پتہ لگے گا کہ انہوں نے وہ ٹیپس ریلیز کی؟ کس طرح پروف کریں گے آپ اس بات کو؟ میری اعظم خان کے ساتھ ریکارڈنگ ریلیز کر دی اور بشرا بی بی کی ریکارڈنگ ریلیز کی. ٹیپس کو ایڈٹ کر کے اور زیادہ سنسنی خیز بنا کے ریلیز کیا گیا. یہ ملک کا آرمی چیف کر رہا تھا جس کے نیچے ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ وزیر اعظم کو بلیک میل کرنے کے لیے ٹیپس بنا رہے تھے. یہ مجھے کنٹرول کرنے کے لیے ایسا کر رہے تھے. میں جب آخری مرتبہ ان سے ملا جنرل باجوہ سے, اور اس نے مجھے کہا ہمارے پاس آپ کی ٹیپس ہیں اور آپ کے لوگوں کی فائلز ہیں, پھر مجھ سے کہنے لگا آپ بھی پلے بوائے ہوتے تھے. میں نے کہا اچھا میں گنہگار آدمی ہوتا ہوں گا. تو کہنے لگا آپ کا بھی ہمارے پاس کچھ ہے. میں نے اسے کہا یہ ملک پیٹ کاٹ کر پیسہ خرچ کر رہا ہے آپ پہ, تو کیا یہ کام ہے آپ کا کہ آپ بلیک میل کرنے کے لیے ایسی ٹیپس بنائیں؟ ایک آدمی فوج کی پالیسی کا فیصلہ کرتا ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. پاکستانی فوج کو اپنے اندر اس پر احتساب کرنا چاہیے. اب یاد آیا آپ کو, وے تھانے دارا تیری مہربانی تو انہوں جمہوریت یاد کراتی. آج عمران خان صاحب کو جو ہے نا یہ ساری چیزیں اب یاد آئی ہیں جا کے. جب اس وقت حسین نواز کی تصویر آتی تھی JIT کے کمرے میں سے, تب تو آپ لوگ بڑے بھنگڑے ڈالتے تھے, ایسی کی تیسی ان کی ہے, تب سب کچھ ٹھیک تھا. تب آپ کو فوج کی انوالومنٹ اچھی لگتی تھی اور آپ ہر جگہ ان کو انوالو کرنا چاہتے تھے. اب جب ان کی انوالومنٹ آ کے آپ کو چبھی ہے نا آ کے, اب آپ کو جا کے احساس ہوا ہے کہ نہیں یار یہ طریقہ تو غلط ہے. آگے چلیں. اس کے بعد سوال ہوا, اب بڑا یہ امپورٹنٹ سوال ہے, اور دیکھنا ڈنڈی کس طرح مارتے ہیں. یہ اگلے سوال کے اوپر سوال ہوا, اگر آپ پاور میں آتے ہیں تو کیا آپ ان چیزوں کو فکس کریں گے؟ کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ادارے آپ کے ساتھ مل جائیں, ادارے یہ نہیں چاہتے کہ اصلاحات ہوں. ٹھیک ہے, اب سوال کیا ہوا ہے, کیا آپ آ کے ان چیزوں کو فکس کریں گے؟ اصل سوال یہ ہے, جواب سنیے گا ذرا.
تھوڑا سا سوچیں کہ پاکستان کو اگر اس دلدل سے نکالنا ہے تو اس کو صرف ایک ہی حل ہے کہ اس ملک میں رول آف لا ہو. میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, میرے اوپر 60 FIRs ہو چکی ہیں, آئین کہہ رہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں, کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا, پیچھے ہینڈلرز بیٹھے ہیں جو چابی دے رہے ہیں کہ نہیں جی ابھی نہیں کروانا, رول آف لا بہت ضروری ہے, اس لیے ضروری ہے کہ سارے ادارے ساتھ مل کر کام کریں. اور بھائی آپ سے سوال کیا ہوا ہے کہ اگر آپ پاور میں آتے ہیں آپ ان چیزوں کو فکس کریں گے؟ یہ جواب ہے اس کا, یہ جواب ہے اس کا. اور وہ آگے سے جو صاحب پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہ بھی آگے سے کاؤنٹر کوشچن یہ خان صاحب, آئی ڈڈ ناٹ آسک یو دس کوشچن. میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ جب حکومت میں آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کا احتساب کریں گے, آپ ان لوگوں سے سوال کریں گے یا نہیں, ان کے خلاف انکوائری کریں گے یا نہیں؟ کوئی جواب نہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ وائی ازنٹ ہی ٹیکنگ اے پوزیشن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہی از ناٹ ٹیکنگ اے پوزیشن کہ ان کے ساتھ معاملات خراب نہ ہو جائیں. کیونکہ وجہ یہ ہے, جس طرح فواد چوہدری صاحب نے 1-2 دن پہلے کہا تھا جی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے چل رہی ہے, دوسری ہاتھ سے تالی آ نہیں رہی, یہ مسئلہ ہے. تو اب ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ کوئی پوزیشن لینی نہیں ہے. جس طرح امریکہ کے بارے میں یو ٹرن لیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی جو ہے وہ کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہ رہے. اصل کہانی یہ ہے. پوچھیے, میں دوبارہ کہوں گا, ذرا خان صاحب سے جا کے اسٹریٹ فارورڈ سوال کریں گے, بتائیے جب آپ حکومت میں آئیں گے پہلے 1 مہینے کے اندر کیا کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے؟ بتائیں, آنسر می, وہ 5-6 پوائنٹس بتائیں آپ کیا کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. جواب دیں اس بات کا. نہیں جواب. آگے چلیں. انہوں نے کہا جی جب آپ واپس آئیں گے تو کیا آپ نیب کو ہی فعال کریں گے یا آپ کوئی نیا ادارہ بنائیں گے؟ کیونکہ میں نے آپ کے لوگوں سے ہی بات کی KPK میں, تو انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے بیوروکریٹس کام نہیں کرتے. انہوں نے کہا نیب تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے دور میں بہترین کام کر رہا تھا, کیونکہ ہم نے نیب کو کام سے روکا نہیں, جنرل باجوہ نے ان کو روکا کام کرنے سے. اچھا, جنرل باجوہ پہلے ایک جگہ کہتے ہیں نیب جنرل باجوہ کے کنٹرول میں تھی, ٹھیک ہے, لیکن نیب بہت اچھا کام کر رہا تھا. کنٹرول میں جنرل باجوہ کی تھی, لیکن جنرل باجوہ صرف نیب کو کام کرنے سے روکتے تھے, ورنہ ویسے نیب بڑا اچھا کام کر رہی تھی. آپ ذرا اندازہ کیجئے اس شخص کا کہ یہ کیا ڈنڈی مارتا ہے. ایک جگہ کہتے ہیں جنرل باجوہ کے نیب پوری طرح ان کے ہاتھ میں تھی, سب کچھ وہ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ بڑا زبردست کام کیا انہوں نے, نیب نے بہت اچھا کام کیا, لیکن جنرل باجوہ نیب کو روک بھی دیتے تھے. اچھا جی, اس کے بعد اگلا سوال ہوا, اگر آپ کو 2/3 اکثریت مل گئی تو آپ پاور سٹرکچر کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, سوال جواب. سب سے پہلے تو آج آپ کے ملک کے حالات دیکھیں نا, اور ساری قوم کو باجوہ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو اس نے ہمارا بیڑا گر کیا. آج یہ ہو رہا ہے کہ باجوہ صاحب پر ایک ٹویٹ کرنے پر اعظم سواتی کو ننگا کر کے تشدد کیا گیا, باقی سارے چور دناتے ہوئے ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پر ظلم ہو رہا ہے. یہ بنانا ریپبلک ہے جو ملک کی تباہی کا راستہ ہے. میں جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگا ہوں اور پوری قوم کو باہر نکلنا ہوگا. جنرل باجوہ نے یہ سب صرف ذاتی مفادات ایکسٹینشن کے لیے کیا. ابھی بھی جو جنرل باجوہ کی پالیسی تبدیل نہیں ہو رہی, یہ ذاتی مفاد ہے بیچ میں. اگر ملک انتشار کی طرف گیا تو جو تباہی ہوگی کوئی نہیں بچا سکے گا. ایک راستہ آئین اور قانون میں رہ کر کھیلنا ہے, جو میں نے ہمیشہ کیا ہے. جیل بھرو تحریک ایک پرامن احتجاج ہوگا. سوال ہو رہا ہے ان سے کہ بھائی اگر آپ کو 2/3 اکثریت ملی تو پاور سٹرکچر کو بہتر کس طرح کریں گے؟ وہ حلیدہ رونا روندا پہ ہے, او جی باجوہ نے یہ کر دیا تو باجوہ نے وہ کر دیا. وہ آپ سے آگے کے بارے میں سوال کر رہا ہے, آپ جواب کیا دے رہے ہیں اس کو؟ یہ کوئی جواب ہے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے بھائی؟ آپ اپنی بات کریں, یہ رونا پٹنا چھوڑ دیں. رونا پٹنا بہت آسان کام ہے. آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ وزیر اعظم بن گئے کیا کریں گے؟ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے؟ صدارتی نظام لے کر آنا ہے؟ نیب چلانی ہے کہ نہیں چلانی؟ اسٹیبلشمنٹ کا کیا کرنا ہے؟ معاشی صورتحال جو ہے IMF کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ قرضے لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ٹیکس بڑھائیں گے کہ نہیں بڑھائیں گے؟ روٹی کتنے کی ہوگی؟ پٹرول کتنے کا ہوگا؟ ڈالر کتنے کا ہوگا؟ اس کا جواب دیں. آپ کا رونا دھونا ہی نہیں ختم ہوتا. اگلا سوال ہوا, اگر ملک میں الیکشن اکتوبر میں نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا جواب جی میرا سوال ہے, ملک میں کون الیکشن نہیں چاہتا؟ ایک تو PDM کی ساری پارٹیز نہیں چاہتی کیونکہ ان کو ہارنے کا ڈر ہے, اس کی وجہ سے تاخیر کریں گے, لیکن تاخیر سے مزید تباہی ہوگی. مڈل ایسٹ کے سربراہ نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا, ٹھیک ہے. یہ وہ جو UAE کے شیخ تھے یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے سوال ہوا جی جو لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں کرواتے الیکشن تو آپ حکومت میں آ کر ان پر آرٹیکل 6 لگائیں گے, ٹھیک ہے. اب یہ ڈائریکٹلی ظاہری بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کیا کروں گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قانون توڑنے والے کے دل میں سزا کا خوف ہو. میں یہ نہیں کہتا عدلیہ بری ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ پر پریشر ہے. عدلیہ پر پریشر اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں دونوں طرف سے ہوتا ہے. ملک میں مایوسی صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چوروں کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی, اس لیے لوگوں کو امید نظر نہیں آ رہی اور انہوں نے عمران خان پر ریڈ لائن لگا دی. اب جب عمران خان پر ریڈ لائن لگ گئی تو وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ میں سیاستدانوں کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں لیکن چوروں کے ساتھ نہیں بات کروں گا. وہی میں نہیں گل کرنی ہے نا, ملک جائے بھاڑ میں. میں نے صرف اور صرف جو میری پارٹی کو ووٹ کرے گا, جو مجھے ووٹ کرے گا وہ سچا ہے, باقی کسی کو میں کچھ نہیں مانتا. انہوں نے کہا جی اس مرتبہ میں ٹکٹس خود دوں گا کیونکہ پچھلی مرتبہ مجھے پتہ لگا ہمارے ٹکٹس بکے تھے. چلو یہ بھی آپ نے ایڈمٹ کر لیا, شکر ہے
کہ 2018 کے حوالے سے یہ مان رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صاف چلی شفاف چلی, اس کے ٹکٹس بکے تھے. بائی دا وے آپ کی اطلاع کے لیے آج بھی لاہور کے اندر یہی ریومر ہے کہ آپ کا ٹکٹ بک رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ٹکٹ بک رہا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ابھی بھی, یہ بھی ریومر ابھی چل رہی ہے. میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ امیدوار جو پارٹی کا وفادار ہو اور پارٹی کے نظریے کا وفادار ہو, اور یہ بھی دیکھوں گا کہ کرپٹ نہ ہو. فضول ترین باتیں, کوئی اس میں سر پیر نہیں ہے. وہی 2018 کے اندر جو کچھ کیا تھا وہی سارا یہ سلسلہ چل رہا ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں. اور پچھلی دفعہ بھی ایک آدھا ٹکٹ میں خود دوں گا, اور میں خود دیے میں نے سارے ٹکٹ. ابھی بھی جو ہے وہ یہی والا ٹوپی ڈرامہ بنائیں, لوگوں کو ٹکا کے بیوقوف بنائیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.